बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। आज जो हम बात करेंगे ना वो हमारे जो मुल्क में ना एक अदल व इंसाफ का निज़ाम है, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या की तरफ लेके जाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का ये वाक़या, उस वक़्त आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आपकी ज़रा चोरी हो जाती है। ये वाक़या हमने पहले भी एक वीडियो में बयान किया है, मुख्तसर बयान करूँगा। आप उस यहूदी को कहते हैं कि जिसने ये ज़रा चोरी की थी कि ये ज़रा मेरी है, मुझे वापस कर दो। वो नहीं, वो इनकार कर देता है। तो आप उस मसले को ना काजी साहब के पास ले जाते हैं, ठीक है जी। और काजी साहब के पास जब ये मसला जाता है तो पूरी बहुत बहस होती है वहाँ पे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास शहादत मौजूद थी उनके बेटों की, लेकिन काजी साहब ने वो शहादत कबूल नहीं की क्योंकि खून के रिश्ते की शहादत थी। मुख्तसर बात यह है कि बहुत बहस वगैरह होती रही अदालत के अंदर। और ये यहूदी जो था ना, जिसने वो ज़रा चोरी की थी, वो सारा कुछ ये मामला देख रहा था। और वो इतना मुतासर हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इतना मुतासर हुआ। और उसने कहा जी कि यानी आफरीन है आपके ऊपर कि आप एक तरह के बादशाह हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इतनी ताकत है आपके पास। आप तो मेरे साथ कोई भी सलूक कर सकते थे, जोर जबरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन आप यानी खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए आप काजी साहब के पास आए, यानी आफरीन है आपके ऊपर, ये यहूदी कह रहा है। और वो यहूदी कहता है कि काजी साहब आपके ऊपर भी आफरीन है कि आपको पता है कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, और आपने हम दोनों को बराबर यानी सुना, हम दोनों को बराबर मौका दिया। और वो जो यहूदी था इतना मुतासर हुआ इन सारी चीज़ों को देख के, और उसने बहुत तारीफ़ की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और उस काजी साहब की बड़ी तारीफ़ की। तो और उसने कहा जी कि ये ज़रा मैं तस्लीम करता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, मैं ये वापस करता हूँ उनको, और मैं आज से इस्लाम कबूल करता हूँ। अंदाज़ा कर, ये था अल्लाह का दीन। उस वक़्त नया नया इस्लाम था, और बुलंदो बाला मर्तबे वाले लोग थे उस वक़्त जो हमारे लिए मिसालें कायम कर रहे थे। ये था अदल और ये इंसाफ था, ये अदालतें थी। इस तरह के काजी साहब थे जो खलीफतुल मुस्लिमीन सामने खड़ा है और वो टस से मस नहीं हो रहे। एक और वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का हुआ ये कि एक बंदा था, कोई बंदा उसके खेत में चला गया, तो उसने ऐसे पत्थर मारा, बदकिस्मती उसके सर पे लगा और वो उसकी डेथ हो गई। तो ये जो मामला ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, और वो जो बंदा, जिस बंदे का कत्ल हो गया था, उसके बेटे भी वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने ये मामला यानी सारा सामने लेके आए। उन्होंने कहा जी कि हमें जो है ना कसास चाहिए इस चीज़ का। वो जो बंदा कत्ल हो गया था, उनके जो बेटे थे वो ये कह रहे थे कि हमें कसास चाहिए, ठीक है जी। तो ये वहाँ पे पता लग गया कि ये जो बंदा है, इस मतलब जानबूझ के इसने कत्ल नहीं किया, गलती से पत्थर लगा और ऐसी जगह पे लग गया कि वो बंदे की डेथ हो गई। तो उस बंदे ने, जिससे कत्ल हो गया, तो उसने कहा जी ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझसे मतलब मैंने जान के नहीं किया, लेकिन हो गया, मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक मसला ये है कि मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो बहुत ही कहीं दूर सहरा में रहते हैं, अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा नहीं है। तो मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वहाँ जाऊँ, उनका कोई बंदोबस्त करके तो फिर मैं वापस आ जाऊँ, फिर आप जो मुझे सज़ा दें मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब मसला ये था कि उस बंदे जिससे कत्ल हुआ था उसको कोई वहाँ पे जानने वाला नहीं था, ठीक है जी। और पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो पूरा ये सिलसिला, मतलब ये जो केस सुना जा रहा था उस वक़्त। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों से कि भाई आप में से कोई है जो इस बंदे की गारंटी ले कि जी ये जाए और फिर वापस आ जाए। तो कोई उस बंदे को जानता नहीं था। तो सारा जो मजमा था वो यानी सन्नाटा छा गया और खामोश हो गए सारे। तो ये सूरत हाल देख के
تو ایک صحابی تھے وہاں اس مجمع کے اندر ہی، وہ اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اور میری گارنٹی پہ آپ اس کو جانے دیں۔ اینی ہو، وہ بندہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد اپنا وہ بندوبست کر کے اپنی بیوی بچوں کا پھر اچانک وہ واپس آ گیا۔ پھر ویسے ہی سارا وہ مقدمہ شروع ہوا، جو قتل ہوا تھا بندہ اس کے بیٹے بھی موجود تھے، اور وہ جو صحابی جنہوں نے گارنٹی دی تھی وہ بھی موجود تھے، اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا جس کا قتل ہو گیا تھا کہ بھائی تم واپس آ گئے، اگر تم نہ بھی آتے تو ہم تمہارا کیا کر سکتے تھے؟ تو مطلب آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم مطلب اتنا بڑا تم نے کام کیا تو اس کے پیچھے کیا مطلب وجہ ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ دیکھیں جی، میں اگر واپس نہ آتا تو یہ جو ایک وعدہ ہوتا ہے نا، وعدے کی جو وفا ہوتی ہے، وعدہ نبھانے کا جو ایک عہد ہوتا ہے، مطلب میں نے یہ سوچا کہ یہ نہ آج کل کے جو دور کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ یہ وعدے کی جو وفا ہے یا وعدے کا جو ایک عہد ہوتا ہے وہ اٹھ گیا ہے اس دور سے، اس جہاں سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، میں اس لیے واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اس چیز سے۔ پھر آپ نے وہ جو صحابی تھے جنہوں نے گارنٹی دی تھی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کس مطلب بنیاد کے اوپر اس کی گارنٹی دی تھی؟ تو آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ دیکھیں جی، میں نے اس لیے گارنٹی دے دی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر سے یعنی کسی کے اوپر یقین کرنا اور بھروسہ کرنا اور کسی کے لیے خیر کرنا یہ اٹھ گیا ہے، اس دور سے یہ سارا کچھ اٹھ گیا ہے۔ میں نے اس لیے اس کی گارنٹی دے دی تھی کیونکہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں، یعنی یہ تاثر نہ کہیں چلا جائے کہ کیونکہ اس وقت نا یہ اسلام نیا نیا تھا، اور یہ اس طرح کے بلند و بالا کے مرتبے والے لوگ تھے اس وقت، اور وہ یہ مثالیں قائم کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بیٹے تھے جو بندہ قتل ہو گیا تو اس کے جو بیٹے تھے ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ بیٹے وہ سارا یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بڑے متاثر ہوئے اس شخص سے کہ اگر یہ نہ بھی آتا تو ہم اس کا کیا کر سکتے تھے، لیکن یہ واپس آ گیا، اور ہم بڑے متاثر ہوئے اس مطلب صحابی سے کہ جنہوں نے ایک شخص کے اوپر بھروسہ کیا، اس کی گارنٹی دی جس کو وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ تو آج اگر ہم اس شخص کو معاف نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جان بوجھ کے اس نے قتل نہیں کیا، آج اگر ہم اس بندے کو معاف نہیں کرتے تو یہ نہ ہو کہ کہیں لوگ یہ کہیں کہ جی درگزر اور ایثار جو ہے نا ختم ہو گیا ہماری مطلب اس زندگی سے، اس دنیا میں سے درگزر اور ایثار ختم ہو گیا۔ اندازہ کر، یعنی تینوں بندے ایک دوسرے سے بڑھ گئے، ایک دوسرے سے بڑھ کے۔ یہ وہ دور تھا، اللہ کا نظام، اللہ کا دین نافذ تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں کتنے بلند و بالا مرتبے والے لوگ اس وقت موجود تھے جو ہمارے لیے نا مثالیں قائم کر رہے تھے، مثالیں قائم کر رہے تھے، لاکھوں مثالیں بھری پڑی ہیں اس طرح کی۔ اور اسلام نیا نیا تھا، اللہ کا دین نیا نیا تھا، اس طرح کے بلند و بالا مرتبے والے عظیم قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے، اور وہ ان چیزوں کو سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اپنی، یعنی انہوں نے مثالیں قائم کی۔ مثالیں ایسے نہیں قائم ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کے اوپر جبر کیا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے یہ مثالیں قائم کی ہمارے لیے، دکھ تکالیف دیکھی، پریشانیاں دیکھی، پھر یہ مثالیں قائم ہوتی ہیں، ایسے مثالیں نہیں قائم ہو جاتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کے دور میں وہ لوگ ہمارے لیے مثالیں قائم کر رہے تھے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا ان مثالوں کو فالو کریں، اور آفرین ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم دیکھیں کیسے ان مثالوں کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے کردار دیکھ لیں آج کل، ہم بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ کام کر رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی
پاکستان کی جو ہمارا جو عدل و انصاف کا جو نظام ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں. میں عرض کروں کہ ہمارا جو یہ جو عدالتوں کا نظام ہے نا، اس نے دو سٹینڈرڈ بنا دیے، دو طرح کا یعنی انصاف بنا دیا. ایک انصاف تو وہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور ایک انصاف ہے وہ غریب لوگوں کے لیے. وہ انصاف نہیں ہے، وہ برائے نام انصاف کہہ لیں اس کو، یعنی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اگر کوئی امیر ترین شخص ہے، کوئی امیر ہے جس کے بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ اگر آتا ہے وہ جج صاحب اس کو کرسی بھی دیتے ہیں، چائے بھی پیش کرتے ہیں، اور ایک غریب کا جائے تو اس کو دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. یہ ہمارا انصاف ہے. ہم نے دو طرح کے انصاف بنا دیے، اندازہ کریں. اور ایک وہ دور تھا قاضی صاحب خلیفۃ المسلمین سامنے کھڑا اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اندازہ کریں. پھر ہمارے یہ جو جج صاحب ہیں وہ کہتے جی کہ او جی میرے اوپر پریشر تھا جی، مجھے بلیک میل کیا اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا، اندازہ کریں. اور ایک وہ قاضی صاحب تھے. یعنی آپ جج کس چیز کے ہو اگر آپ نے پریشر لے لیا، یا آپ اگر بلیک میل ہو، کس چیز کے جج ہو آپ، اندازہ کریں. پھر جو بھی ہمیں آتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو بھی آیا نا وہ ہمیں بس خواب دکھا کے دھوکہ کر کے ہمارے ساتھ چلا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک مثال ہے، کوئی ایک جج صاحب تھے، انہوں نے کہا جی پیسے دیں یہ ڈیم بنے گا. آج دیکھ لیں وہ نہ تو ڈیم کہیں نظر آتا ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ وہ پیسے گئے کہاں ہیں. اس طرح کے تو دھوکے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اندازہ کریں. اور یعنی کچھ جج حضرات ایسے ہیں جب ان کی کرسی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے نا تو وہ پھر جناب بڑی موومنٹ بھی چل جاتی ہیں، بڑے ہنگامے بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ. یعنی اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز آئی تو پھر ہم سب کچھ کرنے کو وہ تیار ہیں. لیکن جب ایسا کوئی مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی کوئی قانون توڑنے والے، اس جو بھی سو کالڈ نظام ہے ہمارے ملک کا، میں تو اس نظام کو مانتا نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کے دین کو مانتا ہوں. جو بھی سو کالڈ نظام ہے، کوئی لوگ ایسے بھی آئے جو اس نظام کو توڑنے والے تھے، اور یہ ہمارے جج صاحب جو ہے نا یہ کہتے ہیں آؤ جی ماشاء اللہ جی تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے، یعنی تمہیں آپ کو ہر چیز کی اجازت، جو مرضی آپ کریں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حالت ہماری ہے. اور ہماری جو یہ جو نظام ہے ہمارا، کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک مرا ہوا بندہ نا وہ عدالتیں کہتے ہیں یہ زندہ ہے جی، جی کاغذ کیا ریکارڈ کہتا ہے جی یہ زندہ ہے، وہ مرا ہوا ہے وہ زندہ کہہ رہے ہیں. اور کئی ایسے مثالیں ہیں کہ ایک زندہ بندہ ہے وہ عدالتیں کہہ رہی یہ مار گیا جی، ریکارڈ کہتا ہے یہ مار گیا. یہ تو حالت ہے ہمارے قانون کی. اور عدالتوں میں آپ جائیں، اللہ نہ کرے گا آپ کے اوپر کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، آپ یقین کریں کہ عدالتوں کے اندر روز تاریخ ہوتی ہے. بس ایک بندہ جس کے اوپر مطلب ناجائز اگر کوئی مقدمہ ہو جائے، وہ پتہ نہیں کتنے مطلب سفر کر کے آتا ہے، کرائے خرچ کر کے آگے آتا ہے. وہ سارے لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں مانگ پیسہ بٹورنے کے لیے، اہلکار کیا، منشی کیا، وکیل کیا. وہ بیچارہ غریب بندہ کیا کرے. اور وہ جب وہاں پہنچتا ہے پتہ لگے تاریخ ہوگی، تاریخ تاریخ تاریخ، سالوں سالوں لگ جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ مطلب کچھ نہیں ہو رہا، صرف تاریخ ہو رہی عدالتوں کے اندر. اور سائل آتے ہیں میلوں کا سفر کر کے، آگے آتے تاریخ ہو گئی جی چلے پھر واپس چلے جاتے. اور اسی طرح سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں. اور کچھ تو ایسا بھی نظام ہے کہ تاریخ لینے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. یہ بھی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں. آپ اندازہ کریں کہ یہ گواہ جو ہوتے ہیں نا، اور یعنی یہ بھی بک جاتے ہیں ہماری عدالتوں میں. اور جس قسم کی مرضی یعنی ضمانتیں آپ مطلب ہر طرح کی آپ کو ضمانتیں بھی مل جائیں گی، گواہ بھی مل جائیں گے، صرف پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ نظام ہے ہمارا. بلکہ یہاں تک سب کو پتا ہے ہمارا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ او جی وکیل کو کیا کرنا ہے، وہ جج ہی کر لیتے ہیں جی.
یہ عام محاورہ ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ وہ جو وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ حالت ہو گئی ہمارے نظام کی، عدل و انصاف کے نظام کی، کہ وکیل کیا کرنا ہے ہم جج ہی کر لیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ ہمارا عدل اور انصاف ہے ہماری عدالتوں میں۔ میں عرض کروں کہ ایک غریب جو ہے، اس کو کون انصاف دے گا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے؟ تو یہ جو پورا طریقہ ہے ہمارے انصاف کے نظام کا، اس نظام کے تحت آپ مجھے بتائیں کسی غریب کو انصاف مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں مل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے یہ جو عدالتوں کے اندر کیس ہیں، ہم نے انا کے مسئلے بنائے، جھگڑے کے کیس ہیں، انا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے زمینوں کے ٹکڑوں کے مسئلے بنائے ہوئے، اور ہم نے غیرت کے مسئلے بنائے ہوئے۔ بہت سارے کیس غیرت کے نام کے اوپر ہیں، لڑائی جھگڑے انا کے مسئلے ہیں، زمینوں کے ٹکڑوں کے اوپر جائیدادوں کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کیس، لاکھوں کیس ان 3-4 کیٹیگری کے ہیں۔ یعنی وہ جو ایک کلچر تھا نا برداشت کا، جیسے میں نے مثال دی، ایک بندہ کہتا جی کہ لوگ یہ نہ کہیں جی کہ وعدے کی جو وفا ہے وہ ہی اٹھ گئی ہے دنیا سے، دوسرا کہہ رہا ہے جی کوئی یہ نہ کہے جی کہ بھروسہ اور اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، اور تیسرا یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی درگزر اور ایثار ہی اٹھ گئے۔ اور آپ دیکھیں ہماری عدالتوں میں کدھر درگزر ہے، کدھر ایثار ہے، کدھر وعدہ کا وفا کرنا ہے، اور کدھر کسی کے اوپر بھروسہ اعتماد کرنا ہے۔ کہیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہیں نظر آتا ہے؟ ہم تو انا کے لیے لڑ رہے ہیں، جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور غیرتوں کے اوپر کیس ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ہماری یہ عدالتوں کے اندر نا، یعنی چھوٹی عدالت سے لے کے آخری عدالت تک یہ سارا یہی ڈرامہ ہو رہا ہے بس، اور انصاف اور عدل کہیں نظر نہیں آتا۔ میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے یہ جو پڑھ لکھ کے اوپر آتے ہیں، جج بنتے ہیں نا، ان کے پیچھے یہ ان کی ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جا کے جناب بڑا کوئی انصاف کریں گے آگے جا کے۔ بہت کم، تھوڑے بہت لوگ ہیں بھی، مطلب جو ٹھیک ہیں، لیکن وہ اتنی کم تعداد ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح اس دور کے جو قاضی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مطلب آٹے میں نمک کے برابر کہہ لیں، لیکن اس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہ جو جج ہیں نا، یہ جج کیوں بنتے ہیں؟ ان کے ذہن کے اندر ہوتا کیا ہے؟ او جی ہمیں جو ہے نا طاقت ملے گی، ایک مقام مرتبہ ملے گا، دولت ملے گی، سرکاری رہائش ملے گی، سرکاری گاڑیاں ملیں گی، ملازم ملیں گے، پروٹوکول ملے گا۔ یہ جب نظریہ ہوگا، جب آپ جج بن رہے ہیں، تو پھر انصاف کہاں نظر آئے گا اور عدل کہاں نظر آئے گا؟ ناممکن ہے نا۔ ہماری پرائرٹی، ہماری سوچ ہی کچھ اور ہے، تو ہم کہاں سے عدل دیں گے، کہاں سے انصاف دیں گے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں بار بار کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عدل و انصاف کا نظام ہے نا، اور یہ جو نظام ہمارے معاشرے میں قائم ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ کسی سے ہم نے مستعار ادھار لیا ہوا ہے، اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے نا کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کا نظام لے کے آؤ، اللہ کا جو دین ہے نا وہ لے کے آؤ اپنی زندگیوں میں، اپنے ملکوں میں، یعنی بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ اللہ کا دین، اللہ کے دین کا نظام جب تک نہیں آئے گا نا، جب تک ہم حقوق اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، حقوق العباد کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہونے، ہمارے کوئی بھی مسئلے حل نہیں ہونے۔ ان سارے مسائل کا حل جو ہے نا اللہ کے دین کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت انصاف فوری ملتا تھا، فوری انصاف ملتا تھا دنوں کے اندر، اور یہاں پہ سالوں کے اندر بھی نہیں ملتا۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بچے کیس لڑتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بیٹے کیس لڑتے رہتے ہیں، اور انصاف نہیں ملتا۔ ان عدالتوں سے
کبھی انصاف مل بھی نہیں سکتا. یہاں پہ انصاف بکتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ جو انصاف ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، اور جو بیچارے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کبھی کچھ نہیں مل سکتا، کبھی بھی کچھ نہیں مل سکتا. میں آپ کو لکھ کے دے دوں. انصاف دیکھنا تو وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہوتا ہے انصاف کہ وقت کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین سامنے کھڑا جائے صاحب کے، اور جائے صاحب کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.